ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल खास तौर पर पाकिस्तान में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, और उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो ये है कि क्या एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस, इस हवाले से हमारी जो आवाम है उस तक तमाम सहूलियात प्रोवाइड उनको हो रही हैं, और वो हम इसमें आगे जा रहे हैं या हम इसमें पीछे जा रहे हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि इस वक्त क्यों ये वाला इशू खड़ा हुआ और इसके ऊपर इतनी बात हो रही है, इसकी वजह ये कि हमने देखा कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जो हैं उसके ऊपर हमें नजर आ रहे हैं भारत के सीईओज। तो ये बात की जा रही है अब कि आखिर वो क्या एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या डेवलपमेंट है जिसकी वजह से कोई कौम, कोई नेशन या कोई मुल्क टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला जाता है। और उससे ज्यादा अहम बात यह कि हम क्यों नहीं इतने आगे जा पा रहे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुबैर फैसल अब्बासी साहब, जो कि सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, एजुकेशन, इस पे इसके एक्सपर्ट हैं और इसके ऊपर बोलते हैं। एक तो ये कि वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इसके अलावा तज्जियाकार भी है। थैंक यू सो मच जुबैर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जुबैर फैसल साहब, मैंने जिस तरीके से बात की, बहुत डिस्कस किया जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में कि टेक्नोलॉजी में जो हमारे हमसाया ममालिक है, कंट्रीज हैं, वो आगे निकल गए। और मतलब तरक्की में तो आप बांग्लादेश को भी देख लीजिए, और इकोनॉमी में अगर हम देखें तो उसमें तो हम फिर इस वक्त जिस सूरत हाल में उसमें तो शायद पता नहीं कोई कंट्री है भी या नहीं है। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं? कोई कंट्री किस तरीके से ऐसे ऊपर जाता है? अलिया, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और बहुत ही अहम ये सवाल है जो हमारे सामने इस वक्त होना चाहिए और इस पर सोच विचार करनी चाहिए। अगर आप इंडिया के मॉडल को देखें तो इंडिया ने जिसका आपने मिसाल दी कि उनके लोग सीईओ की पोजीशंस पे हैं ज़्यादा, तो उन्होंने तरक्की का जो सफ़र शुरू किया था वो उनका ये ख्याल था कि हम अगर हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई है तो हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी चाहिए। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए वो ये सोचते थे कि हम अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे, हम अपनी मुईशत को अपने मुल्क के अंदर जो हमारे जो वसाइल हैं, जो उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसको वो इम्प्रूव करेंगे। ये उनकी जहन में महालनोबिस का जो मॉडल था, नेहरू ने जिसको इंडोजिनाइज किया अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर, तो उन्होंने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी। और इतनी जल्दी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम कंपटीशन बाद में बनाएंगे, पहले हम अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे। तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आप कहते हैं कि मशीन मेकिंग, मशीन्स कैपेबिलिटी हासिल करने की तरफ तो जो उन्होंने मबजूल रखी। वो तकरीबन जिसको आप हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं कि 2%, 2.5% के करीब वो ग्रो करते रहे, और बहुत अरसा 74-75 तक उनका 2.3%, 2.5% तक ग्रोथ रेट रहता है, जो पाकिस्तान को उससे ज्यादा हुआ करता था। लेकिन हम समझते थे कि यार हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का वो जो ग्रोथ रेट था वो कंसिस्टेंट था, वो मुसलसल 2.5% के ग्रो करते रहे, और वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का एक तसलसल था जिसमें वो ग्रो करते रहे। हम लोग बूम एंड बस्ट में चले गए। अच्छा, इंडिया ने फिर ये किया कि उन्होंने अपने फार्म इक्विपमेंट पे बहुत इन्वेस्टमेंट की लेट 70s में। अच्छा, इसके साथ जो वो चीज जो मैं समझता हूँ कि बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने एक जाल बिछाया अपने मुल्क के अंदर, कि वो अभी भी आपको जितने सीईओज नजर आते हैं इस साउथ इंडिया से इन पर्टिकुलर जो आपको नजर आते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पैदावार है। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स वो बना रहे थे, ये इसी को वो फिर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपोर्ट को उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन सर्कुलेशन। ब्रेन हम समझते थे, उन्होंने कहा ब्रेन सर्कुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो लेके आए। तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे वो वापस इंडिया में अपने साथ अपने एक कनेक्शन रखते थे अपनी कम्युनिटीज के साथ। सो उनका जो मॉडल है, जो आपका सवाल था, वो ये कि वो कैसे तरक्की की, तो मुझे लगता है कि एक बहुत टॉप लेवल, टॉप
ان کی جو لیڈرشپ تھی اکنامک مینجمنٹ کی، ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ یہ ملک ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز حاصل کرے، اس کے پاس کیپٹل گڈس میکنگ کیپیبلٹی ہو، اور اس کی ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ بہت ہائیلی ایفیشینٹ ہوں. یہ 3-4، اور اس کے ساتھ وہ پھر اپنے فائنینشیل سیکٹر کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے تھے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اس میں سکسیس بھی ہے، فیلئر بھی ہے، لیکن ایٹ دس مومنٹ India is not only one of the biggest markets in the world, but also they have potential to grow even further. ان کے پاس human resource capabilities ہیں، اور ان کے پاس مینوفیکچرنگ کی کیپیبلٹیز ہیں، ان کے پاس فائنینشیل سیکٹر کی کیپیبلٹیز ہیں. سو they are rightly positioned. سو یہ وہ ماڈل ہے، یہی وہ ماڈل ہے جو کسی حد تک مائنس آپ وہ نکال دیں جو امپورٹ سبسٹیوشن کا ان کی پالیسی تھی. ایسٹ ایشیا نے بھی یہی ماڈل کیا، چائنا نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے اپنے تمام جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز کی انہینسمنٹ کے لیے لے کے گئے، اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی بنائی، اپنی انڈسٹریل پالیسی بنائی. یہی جاپان نے کیا، یہی آپ کہتے ہیں ایسٹ ایشیا کی انہوں نے بھی یہی کیا، چائنا بھی اسی کو ایمولیٹ کرا، انڈیا نے بھی اسی پروسیس سے کیا. اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو شاید اسی طرح سوچنا ہوگا. پہلا تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر ہمارے نیبرنگ کنٹریز یہ سوچ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آزادی ملی، اور اس کے بعد اب جو بنگلہ دیش آپ دیکھ لیجئے اور انڈیا کو دیکھ لیجئے، ہم جن کی بات کریں، اگر انہوں نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے نا، چلے ہم کہتے ہیں چائنا، ہم دور نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں وہ تو دور کے کنٹریز تھے، ہمیں خیال نہیں آیا ہم کا. ہمارے تو بہت قریبی کنٹریز نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا، انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس میں انویسٹ کیا، اپنے لوگوں میں، اپنے ہیومن ریسورس میں، اور ان کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ لاسٹ 2 ڈیکیڈز دیکھ لیجئے، اس میں جس طریقے سے جو ہے وہ اوپر گئے ہیں اور اب وہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو پاکستان کا پرابلم یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تو پاکستان کی جو اکنامک گروتھ سٹارٹ میں تو بہت اچھی تھی. ان کی سٹارٹ اگر آپ دیکھیں، اف یو گو بیک ٹو 1950s 1960s ارلی 60s جو ہے، اس میں پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ کیلیفورنیا. پاکستان کی گروتھ ماڈل بہت اچھا تھا، پاکستان کی گروتھ ریٹ بہت اچھا تھا. 16% سے یہ سٹارٹ ہوئے، بڑی تیزی سے انہوں نے کمرشل کیپٹل کو انڈسٹریل کیپٹل میں کنورٹ کرنا شروع کیا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز انہوں نے بنائی. ایک پاکستان کا سٹارٹ بہت اچھا تھا، وہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ آئیڈیا ان کا بھی تھا کہ اگر ہم نے پولیٹیکل انڈیپینڈنس لے لی ہے تو ہم نے اکنامک انڈیپینڈنس بھی لینی ہے، اور اکنامک انڈیپینڈنس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم انڈسٹریلائز نہیں کرتے، اور انڈسٹریلائز کرنے کے لیے ان کو وہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وہ سارا کچھ کرنا تھا. somehow پاکستان کا جو کہیں کہ گھوڑا پانی پینے سے رک گیا، وہ شاید پاکستان کی فارن پالیسی چوائسز کا بھی اس میں کوئی دخل ہے. اور کسی حد تک پھر یہ کہ ہم نے جو انٹرپرینوریل کلاس ہے یا کیپٹلسٹ کلاس ہے جو سیو کرتی ہے اور انویسٹ کرتی ہے، اس کو نیچرل طریقے سے گرو نہیں کرنے دیا. اس میں کہیں ہم عجیب و غریب طریقے سے یہ اسٹیٹ کی جو مشینری تھی، جو آفیشلز تھے، وہ اس کو ڈسٹارٹ کرتے رہے ہیں. ڈسٹارٹ ان دا سینس کہ فائنینشیل کیپٹل ان لوگوں کو اویلیبل ہوتا تھا جو رجیم کا ساتھ دیتے تھے. رجیم ہمارے ہاں پولیٹیکل نہیں تھے، وہ کسی اور طریقے سے آتے تھے، تو وہ اس کے اندر ایک ڈسٹارشن آتی گئی. تو وہ لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو کیپٹل ایکومولیشن تو کرتے ہیں لیکن کنزمپشن کہیں اور کرتے ہیں، دے ایکومولیٹ بٹ دے ڈونٹ انویسٹ ان دا سینس دیٹ کہ وہ ایک نیچرل رسپانس کی شکل اختیار کرے. تو پاکستان میں یہاں پہ ڈسٹارشن کہیں پہ آئی. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی 70s تک آتے آتے جو ہمارا جو اکنامک ماڈل تھا وہ انکلوسیو نہیں تھا. وہ ویلفیئر گینز کے وقت تو وہ لوگوں کو لیتا تھا ساتھ، لیکن جب اس کی ڈسٹریبیوشن کی باری آتی تھی تو وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن کرتا تھا. ڈسٹریبیوشن کے اندر ہمارے پرابلم رہی، اور وہ پھر ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی باعث بنتی ہے. اور اس کے بعد
جو 80s کی ہماری جو 70s میں تو پھر ہمارے پاس ایک سوشلزم ایک اور ڈائریکشن میں ہم چلے گئے, اسٹیٹ کیپٹلزم کہہ لیں, اس کا سوشلزم کہہ لیں, آپ نے نیشنلائز کر لیا, تو ایک اور طرح کی ڈائریکشن میں ہم چلے گئے جس میں ایکوالٹی تو شاید بڑھی لیکن گروتھ ہماری نیچے چلی گئی. تو 80s کا پیریڈ سارا افغان جہاد کا ہے اور سارا پرابلمٹک ہے, اس میں پاکستان نے کوئی میجر پروگریس نہیں کی انڈسٹریل اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. یہی وہ وقت ہے جب ہمارے ہمسایہ ممالک 70s اینڈ 80s جس وقت وہ میسively انویسٹ کر رہے تھے اور اپنے لوگوں کو باہر بھیج رہے تھے, وہ ایکسیس بلڈ کر رہے تھے اچھے اداروں میں کام کر سکے, کیونکہ ہیومن کیپٹل صرف بنانا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا اس کے بعد کہ جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو کن فرمز میں کام کریں گے. فرمز کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اپنے ملک کے اندر ہو. اگر آپ کے ملک میں واکس ویگن نہیں ہے, آپ کے ملک میں بوئنگ کے پرزے نہیں بنتے, آپ کے ملک میں BMW کے پرزے نہیں بنتے, یا وہ فیکٹری یہاں پہ نہیں لگاتے, تو ان انجینئرز کا کچھ نہیں کر سکتے. وہ دے ول جسٹ لیو یور کنٹری اور دے ول بی انمپلائڈ اور ڈیجیکٹڈ. 80s ہم نے اس میں ضائع کر دیا, سارا ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے. پھر 90s کا پیریڈ ہے, وہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے. جو انڈسٹریل پالیسی آپ کو چاہیے, جس میں آپ نے ایک کوآرڈینیشن کے میکنزمز بنانے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ہماری ویژن ہے کہ ہم پہلے ٹیکسٹائل کریں گے, ٹیکسٹائل سے آٹو موبائل میں جائیں گے, آٹو موبائل سے ہم ایک بزنس کلاس جو ہے وہ آٹو موبائل سے نکلتی ہوئی پھر وہ بایوٹیک میں, وہ کمپیوٹرز میں سے کہ انویسٹ کرے گی, سے وہ پلاسٹکس میں انویسٹ کرے گی, پھر وہاں سے آپ بایوٹیک میں آ جائیں گے. تو دنیا اس وقت بایوٹیک میں چلے گی. انڈسٹری 4.0 جسے آپ کہتے ہیں, وہ بایوٹیک اینڈ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا یہ اس وقت یہ کانفلوئنس ہے. ہم رک گئے ٹیکسٹائل کے, وہاں سے آگے نہیں ہم اتنا گرو کر سکے جو 60s کا ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 60s کا پیریڈ ہمارا, وہاں تک ہم نے ایک کنسسٹنٹلی کوشش کی. تو ہمارے پاس انڈسٹریل کیپٹل نہیں ہوتا تھا, ہم صرف تاجر تھے, تو انڈسٹری ہم نے لگانی شروع کی تھی. تو تیزی سے انہوں نے کی تھی, لیکن پچھلے 20 سال میں اور پچھلے 20-30 سال میں ہم ڈی انڈسٹریلائز ہوئے ہیں. ایکچولی ہم پری میچور ڈی انڈسٹریلائزیشن سے کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری, ہماری جو ان پٹ کاسٹ ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ہم چائنا کے ساتھ, دوسرے ملکوں کی مینوفیکچرنگ سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ وہ ریزنز ہیں کچھ جن کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو انڈسٹریل پالیسی اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی کے کوآرڈینیشن کے میکنزمس ہیں, جس میں اپنے فائنانس, ہیومن ریسورسز, آپ کے انویسٹمنٹ ریجیمز, آپ کے پاس مطلب یہ ساری چیزوں کو آپ نے ملا کے چلانا ہوتا ہے. آپ کی اکنامک گورننس, یہ ساری چیزیں اتنا ڈیٹیلڈ طریقے سے آپ اس پہ سنگل مائنڈیڈلی آپ اس پہ سوچتے ہیں اور اس طرح گرو کرتے ہیں. شاید یہاں پہ آ کے کہیں ہم رک گئے اور ہماری اکنامک پالیسی اس ڈائریکشن میں چلے گئی کہ لیٹس اوپن دی مارکیٹ, لیٹس لبرلائز دی اکانومی اینڈ سم ہاؤ وی ول میک پروگریس, جو کہ نہیں ہو سکتا. ایسے دنیا کے کسی ملک میں بھی صرف نیو لبرل آئیڈیا سسٹم کے ساتھ ترقی نہیں ہوتی ہے. آپ کو مکسڈ اکانومی بنانی ہوتی ہے, سرٹن سیکٹرز آپ کو پرائیورٹائز کرنے ہوتے ہیں, سرٹن سیکٹرز کو انسینٹیوائز کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ کیپٹل کا فلو بڑھانا ہوتا ہے تاکہ وہ پھر لیڈنگ انجنز آف گروتھ آپ کے بنے. تو وہ انجن آف گروتھ کی دریافت جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی. مطلب ہمارا جو بہت پوٹینشیل کہا جاتا ہے وہ ہمارے ایگریکلچر میں تھا, ہم نے اس کو بھی انڈسٹریلائز نہیں کیا, اس کو بھی وی لیفٹ اٹ آن دا مارکیٹ کہ وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے. سر یہی جو ایک بات بولی جاتی ہے بہت زیادہ, اس کا ہم دیکھتے ہیں جس طرح پرائم منسٹر بھی بہت مرتبہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں, ہمارا ایک زرعی ملک ہے, ہمیں دنیا کی ہر چیز نعمت موجود ہے پاکستان میں, ہمارے پاس اتنے موسم ہیں اور پھر ہمارے پاس اتنے دریا ہیں, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے, ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے ناطے جب یہ سب باتیں کرتے ہیں, تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ نے یہ سب بات کی, وہ تو بتا دیا کہ کیا, لیکن آپ اس کو ایک, اگر میں آپ سے مختصر پوچھوں کہ کس کے کندھوں پہ آپ یہ رکھیں گے کہ جب سب کہتے بھی ہیں کہ سب کچھ ہے اور پھر بھی نہیں ہو سکا؟ میرا یہ خیال ہے کہ موجود تو ہے, آپ کے پاس چیزیں فریگمنٹڈ فارم میں موجود ہیں, لیکن اس کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کرنا, اس کے درمیان ایک پالیسی, اس طریقے کی پالیسیز بنانا کہ جس میں آپ کے سیکٹرز ماڈرنائز ہو سکیں, جس میں انویسٹمنٹ جا سکے, جس میں فیسیلیٹیٹ ہو, لوگ بڑی فرمز آ سکیں, لوگ بڑی فرمز بنا سکیں. پاکستان کا جس وقت ٹیکسیشن کا سسٹم بھی ہے, ٹیکسیشن سسٹم بھی اٹ ٹیکس اوے فرام دا پور اینڈ گیوز اٹ ٹو دا رچ.
It does not really facilitate small entrepreneurs. It does not really facilitate firms. آپ کوئی ایک کمپنی کھول کے دیکھ لیں, 10 ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی کہ یہ کیوں کھولی. آپ کو ٹیکسز کے نوٹسز آنے شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس, اور لا انفورسمنٹ, اور یہ اتنا کچھ, مطلب our system is designed to discourage actually firms. جب آپ فرم از دی بلڈنگ بلاک آف اکانومی, یہ اس کے اوپر ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نام سے بہت سی چیزوں کے نام سے بات کرتے ہیں, لیکن ایکچولی ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پاتے. اچھا, اس فرم کا تعلق آپ کے پبلک فائنانس کے ساتھ ہے. اس فرم کا اگر وہ لوگ آپ کو کارپوریٹ ٹیکس اگر آپ بہت اوپر لے جائیں گے, آپ 40% تک 30-40% کے قریب لے جائیں گے, تو وہ انسینٹیو ٹو سیو کم ہو جاتا ہے انویسٹر. اچھا, پھر ہم نے یہ کیا, ایک طرف تو جو ہماری فارمل اکانومی ہے اس کو ہم نے ڈسکریج کیا. فرینکلی ہم نے فارمل اکانومی کو ڈسکریج کیا. انفارمل اکانومی پاکستان میں چلتی ہے, جسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہماری اتنی ہی اکانومی کا سائز انفارمل اکانومی کا ہے. فارمل اکانومی کو ڈسکریج کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس جو جتنی آپ کو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی, جتنا آپ کو ایک رسک کیونکہ فارمل سیکٹر جو ہے وہ رسک لے سکتا ہوتا ہے, انفارمل سیکٹر رسک نہیں لے سکتا اس طریقے سے. تو فارمل سیکٹر کو ہم نے اتنا پروموٹ نہیں کیا. یہ 2-3 بیسک ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم وہ جو آپ نے ڈسکس کیا اس میں مجھے جو بہت سارے ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں, لیکن اس میں اگر آپ چند بڑے ایلیمنٹس یہ کہہ لیں کہ ایک تو شدت پسندی, دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ, پھر یہ کہ آپ نے کہا کمپنیز, باہر کی کمپنیز, یہ سب کچھ, اور پھر یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈکٹیٹرشپس رہیں, اس طرح کا رہا کہ وہ بھی نہیں پنپ سکا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر لیک آف انٹرسٹ, پھر یہ کہ جو انٹرسٹ تھے وہ کچھ اور دوسرے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے انہوں نے مل کر یہ ایک ایسا ملغوبہ بنایا ہے ہمارے ملک کا کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. Am I right? بالکل آپ بالکل صحیح, بہت اچھا احاطہ کیا سر. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ ایک اچھا یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر, بلکہ جب یہ ہوا ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی جانب سے جو دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں وہاں پر انڈیا کے ہی تمام سی ای او نظر آئے, اور اب تو خیر آئی ایم ایف جو ہے وہاں پر بھی ان کی لیڈی جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں, گیتا گوپیناتھ جو ہے. تو آپ اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا, اس میں یہ کہا گیا کہ کیا یہ برین گروتھ ہے یا یہ برین ڈرین ہے, جس کو آپ نے ایک لفظ برین سرکل بھی استعمال کیا. تو اگر فرض کیجئے کہ ہم جب یہ والی بات کر رہے ہیں تو دنیا میں اگر کسی کنٹری میں ایسا ہوتا ہے تو یہ تو بینیفٹ ہے کنٹری کے لیے, یا اس کو پھر برین ڈرین کیوں کہا جاتا ہے؟ برین ڈرین کی اصطلاح پرانی ہے. جس وقت ہم سمجھتے تھے کہ اکانومیز کلوز چیمبرز میں کام کرتی ہیں, اس وقت تک تو یہ برین ڈرین سمجھا جاتا تھا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ اندازہ ہوا کہ جن لوگوں کو آپ باہر بھیجتے ہیں, اگر آپ اپنے ملک کے حالات اچھے رکھیں تو وہ آپ کے ملک کے ساتھ واپس بھی تعلق رکھتے ہیں. تو وہ جو برین سرکولیٹ کرتا رہتا ہے, تو وہ باہر سے سیکھتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو سکھاتے ہیں. انویسٹمنٹ بھی واپس لے کے آتے ہیں, انویسٹمنٹ کی کوآرڈینیشن بھی کرتے ہیں. کہ اگر مطلب گوگل والوں کو یہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا کہ انڈین مارکیٹ جو ہے وہ گرو کرے, انڈیا کے حالات اس طریقے سے ہوں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹس آ سکیں. اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی, جب اگر ہم 80s میں لوگوں کو صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوتے, ہم ان کو یہ مستقبل یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے گرو کرنا ہے, اور پاکستان نے عالمی مالیاتی اداروں میں جانا ہے, ناسا میں جانا ہے, پاکستان نے سنگاپور کی اچھی کمپنیز میں جانا ہے, برٹن کی اچھی کمپنیز میں جانا ہے, یورپ کی اچھی کمپنیز میں جانا ہے, اور ان کو اسی طریقے سے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طریقے سے پریپیئر کر رہے ہوتے, تو شاید آج ہم بھی ان سے یا شاید ان سے تھوڑا بہتر کھڑے ہوتے. کیونکہ پاکستان کے معاشرے کا یہ ہے کہ رائٹ کائنڈ آف سسٹم انسینٹیوز کو بہت تیزی سے رسپونڈ کرتا ہے, اور یہاں پہ کسی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا قدرے آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا, کیونکہ ہم ایک سینٹرلائزڈ, اپنے ذہن میں ایک سینٹرلائزڈ قسم کی ریاست ہے. تو سینٹرلائزڈ جب آپ کے ٹاپ لیڈرشپ یہ سوچ لیتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو وہ بڑی تیزی سے آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. جس کا لیکن ہم نے وہ اس طریقے اس کی پولیٹیکل کانوٹیشنز ایسی رہی ہیں کہ جو معاشرے کو پروگریس نہیں کرنے دے رہا, وہ اس کو ریگریس کرتا ہے. جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, شدت پسندی کی طرف ہم لے گئے. 80s 90s کا پیریڈ وہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو, بچوں کو وہ کچھ سکھا رہے تھے, اور وہ تمام اپرچونٹیز ان سے چھین رہے تھے کہ آپ
اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں گلوبل دنیا سے, آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ساتھ نہیں جڑیں گے, آپ کھل کے ڈیبیٹ نہیں کریں گے, آپ کریٹیکل ریزننگ کو امپروو نہیں کریں گے, کیونکہ یہ آپ نے اپنے تعلیمی اداروں کو بیکورڈ لے گئے. آپ نے وہاں پہ یونیورسٹیز کو ریسرچ بیس بنانے کی بجائے ان کو صرف ٹیچنگ, اور ٹیچنگ پہ بڑا محدود سا کریکولم اس پہ آپ لے گئے. آپ نے شرنک کی ہے اسپیس, برین گروتھ کے لیے جو اسپیس چاہیے اس کو آپ شرنک کرتے رہے, جس کے نتیجے میں ہمارے برینز جو ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں. وہ ہمارے اس طریقے سے گرو نہیں کیا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. ہم تو ابھی جو مطلب کیا یہ کون سی صدی ہے, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ والی جو سوچ ہے وہ اس نے گرو کیا ہے. یعنی وہی سوچ ہم نے یہ نہیں کہ اس کو ہم چلیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے, اس کو تو اب ہم 100% پہ جو ہے میکسیمم لیول پر لا چکے ہیں. تو آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا فیوچر کیا یہ اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہے اور ایسے بہت سارے کنٹریز جو اس میں بہت آگے نکل گئے ہیں, کیا ان سے کمپیٹ کر پائے گا؟ کیا فیوچر اس سلسلے میں برائٹ ہے؟ ابھی دیکھیں کے حالات میں اس کو دو طرح سے دیکھتا ہوں. ایک یہ کہ کیا ہم ابھی تک ماضی کے اگر 20-25 سال کو دیکھیں تو کیا ہم نے اس میں کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل روشن نظر آئے, جس میں اس میں اگر میں اس طریقے سے دیکھوں گا تو آئی ایم لٹل بٹ پیسمسٹک. مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اسی روش کو رکھیں جو ہم نے 20-25 سال سے لی ہے تو ہم نہیں ترقی کر سکتے, بلکہ ہم مزید پیچھے چلتے جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس اس وقت دیکھیں, آپ کے جو پرابلم ہے آپ کے ملک میں یہ ہے کہ آپ آئل امپورٹنگ کنٹری ہیں, آپ تیل لیتے ہیں. اس تیل سے اگر آپ کوئی ایسی چیزیں نہیں بنائیں گے جو اس تیل سے مہنگی مارکیٹ میں بک سکے اور مسلسل بک سکے, ورنہ تو آپ کا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ کو بہرحال اپنی ایکسپورٹس کو اس طریقے سے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری لگانی ہے, اور ایسی انڈسٹری جو ملک کے را مٹیریل کو, یہاں کا جو را مٹیریل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرے, اور پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ یہاں پہ زیادہ ہو. آپ دیکھیے گا اس وقت پاکستان میں کوئی 10% کے قریب پاکستان کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے جی ڈی پی کا. دنیا نے جس ملک نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ 25-30% تک جی ڈی پی کا پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے آتا ہے. سو یو ہیو a lag of around you have to double the amount of investments. آپ کے انفراسٹرکچر کے اندر کوئی تقریباً $10 billion کا صرف اربن جو آپ کی انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر گیپس ہیں. سو اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کو بہت تیزی سے اپنے ملک میں مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی کو انکریز کرنا ہے, پروڈکٹیو کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے, اپنے اکنامک گورننس کو بہت تیزی سے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر پرسنلی انٹروین کر کے پرابلم کو ریزالو کرتی ہے اگر کسی انویسٹر کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے. پاکستان میں تو اپنے ملک کو تو چھوڑیں, باہر سے کوئی پیسے لے کے آ جائے تو اس کے پیچھے بھی ہم ایسے لگ جاتے ہیں کہ وہ اس کو نہ گیس ملے گی, نہ بجلی ملے گی, نہ اس کو پانی ملے گا, اور ایونچولی وہ تھک ہار کے یہاں سے چلے جائیں گے. اور جو کھائیں گے, جو رشوت کا بازار گرم ہوگا جس میں وہ پھنس جائے گا, اور پھر وہ جو کہے گا توبہ توبہ میں آئندہ نہیں آؤں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم یہ ابھی اپنا رخ موڑ لیں 180 ڈگری, اگر بالکل اپنے آپ کو چینج کر لیں کہ ہم انویسٹمنٹ فرینڈلی رجیم بنے, اور ہم اپنی ایجنسیز کو, جس میں تمام ایجنسیز کا میں نام یہ بغیر کہہ رہا ہوں, ان کو یہ کہیں کہ ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ اسٹرینتھن کرنا ہے اور اسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور چیزیں آپ چھوڑ دیں, کم از کم 10 سال کے لیے, 20 سال کے لیے آپ پالیٹکس کو چھوڑ دیں اور اپنے فارن ریلیشنز کو بہت امپرووائز کریں. اپنے رائٹ لیفٹ آپ کا سامان ایسٹرن بارڈر بھی کراس کر سکے, آپ کا سامان ویسٹرن بارڈر بھی کراس کر سکے. آپ جب تک یہ اس ملک کے اندر ساؤتھ ایشیا کی مارکیٹ کے ساتھ نہیں جڑیں گے آپ امیڈیٹلی ترقی نہیں کر سکتے. آپ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان سے انڈیا اگر آپ نے چیز بھیجنی ہے, یا انڈیا سے پاکستان میں چیز آنی ہے, تو وہ مہنگی ہے, اس کی کاسٹ زیادہ ہے. اگر برازیل بھیجنی ہے تو اس کی کاسٹ شاید اس سے کم ہوگی. سو یہ اس طرح کی جو ڈسٹارشنز ہیں, جو کیونکہ آپ کی فارن پالیسی کے ساتھ آپ کی کمرشل پالیسی جڑی ہوئی ہے, آپ کی فارن پالیسی کے ساتھ آپ کی انڈسٹریل پالیسی جڑی ہوئی ہے. آپ کو وہ ٹیکنالوجی کی ایکسیس ہی نہیں ملے گی اگر آپ اچھی رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ایکٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کے لوگوں کو لوگ ویزا نہیں دیتے کہ آپ کو اس ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہ دی جائے. اگر پاکستان میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر پاکستان میں آپ نے 3D پرنٹر امپورٹ کرنا ہے
تو اس میں 10 ایجنسیز ہیں جس سے NOC آپ نے لینا ہے, پھر آپ 3D پرنٹر امپورٹ کر سکتے ہیں. سو پاکستان ہیز ٹو ریئلی delve deep into this issue کہ آپ کی مستقبل آپ دیکھ کے رہے. اگر آپ مستقبل یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 21ویں صدی کی جو چیلنجز ہیں جس میں کلائمیٹ چینج ہے, جس کے اندر پیسٹیلنس ہے, جس کے اندر فوڈ سیکیورٹی ہے, تو پھر آپ کی ڈائریکشن بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ نے چیلنج یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ نے چند سیاسی جماعتوں کو نکالنا ہے اور چند کو لانا ہے اور اپنے آپ نے لوگوں کو اس کے اندر مینیپولیٹ کرنا ہے, الیکشنز کو لوگوں کو رائٹ ٹو چوز بھی نہیں دینا ہے, یہ اسینشیل فریڈمز آپ نے لوگوں کو نہیں دینی ہے, پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے جب تک آپ یہ پروڈکٹیو جو ہم نے 3-4 نام لیے کہ پروڈکٹیو کیپیسٹی انکریز کریں گے, آپ انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, آپ اس ملک میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کریں گے, آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ دیکھیں دنیا میں 2-3% آف دیئر GDP goes into research and development. پاکستان میں we are talking of 0.4% or something. اتنا زیادہ گیپ ہے. ایسٹ ایشین اکانومیز کا جو انویسٹمنٹ ریٹس تھے 30-40% for consistently 30 years. They massively they saved and invested back in their businesses. اور امید رہیں ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں, لیکن میں اس پہ صرف ایک نوٹ پہ یہ والی اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ میں پڑھ رہی تھی کہ سعودی عربیہ نے جس طریقے سے وہ اپنا ماڈل چینج کیا ایک دم سے, اور اس کے بعد اب ان وہاں کے جو پرنسس حیفا ہے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو کانسرٹس ہیں اور جو میوزک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کو 600% 2022 میں بڑھائیں گے. جو ابھی کانسرٹس ہوئے اس سے 600% زیادہ ہوں گے 2022 میں, کیونکہ جو ہماری ٹورزم اسٹریٹجی ہے اس کی ہارٹ بیٹ یہ کانسرٹ اور جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ, تو ہماری جو اسٹریٹجی ہے یا ہارٹ بیٹ ہے وہ ہے لبیک لبیک. تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے. اسی کے اوپر آپ سے اجازت چاہوں گی, دوبارہ ملاقات ہوگی.